अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम तकवा सीरीज़ के साथ मैं मोहम्मद यासिर। आज हम बात करने जा रहे हैं यरमूक जंग के बारे में। ये जंग मुसलमानों और रोमियों के दरमियान होने वाली एक तबाहकुन जंग थी, जिसके बाद मुसलमान शाम, उर्दन, मिस्र तक फैल गए। ये जंग यरमूक दरिया के किनारे के करीब लड़ी गई, इस वजह से इसे जंग यरमूक कहा जाता है। नाज़रीन कराम, इस जंग के बारे में बात करने से पहले लाजमी है कि हम इसके पस मंज़र के बारे में बात करें। मुसलमान जो कि दमिश्क फतह करके आगे इमासा का किला का मुहासरा कर चुके थे। इमासा का किला रोमियों के पास था और रोमी उसके अंदर महसूर थे। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों की कमांड कर रहे थे और इसमें मुसलमानों के नामवर सहाबा कराम भी शामिल थे। नाज़रीन कराम, मुसलमान जो कि अरब के रिहायशी थे और वो गर्म इलाकों के हिसाब से अपने आप को ढाले हुए थे, वो इमासा के किला पर मौजूद थे। लेकिन चूंकि दिसंबर के दिन आ चुके थे और दिसंबर के दिनों में मुसलमान यूरोप की सर्दी से नावाकिफ थे, मुसलमानों के लिए ये रातें बहुत सख्त साबित हो रही थी और किले का मुहासरा कायम रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। ये देखते हुए मुसलमान जनरल हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जमा हुए और एक मीटिंग बुलाई गई, जिसका मकसद ये था कि कैसे इस सख्त मौसम में ये किला फतह किया जाए। नाज़रीन कराम, वहाँ पर काफ़ी सारे मशवरे हुए, लेकिन वहाँ पर एक बात ये भी हुई कि हम इस किले को छोड़ के वापस जाए। चूंकि मुसलमान इतनी सर्दी के आदी नहीं थे, इस वजह से मुसलमानों ने यह बेहतर समझा कि उस किले को छोड़कर वापस दमिश्क जाया जाए। ये सोचकर मुसलमानों ने अपनी फौजें वापस बुलाई और दमिश्क की तरफ चल पड़े। नाज़रीन कराम, ये बात एक अनहोनी थी कि मुसलमान किसी भी जंग के दौरान किले का मुहासरा ख़त्म करें, क्योंकि मुसलमानों की हिस्ट्री में आज से पहले ये कभी नहीं हुआ था। मुसलमानों की अफवाज पीछे हटने लगी तो रोमी जर्नैल जो कि किले के अंदर था, उसने जोश में आकर यह फैसला किया कि वो मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ेगा और मुसलमानों को तहस नहस कर देगा और मुसलमानों के पीछे जाकर उन पर चढ़ाई करेगा। तो नाज़रीन कराम, वो जर्नैल अपनी फौज को किले से बाहर लेके आता है और मुसलमानों के पीछे चल पड़ता है। जब ये फौज किले से कुछ फासले पर आ जाती है तो यकदम से मुसलमानों की पेशकदमी रुक जाती है। दरअसल ये इन्हीं काफिरों के लिए बिछाई गई मुसलमानों की एक चाल थी, जिसके बाद मुसलमान इस फौज पर हमला कर देते हैं और उनको तहस नहस कर देते हैं। उनके जर्नैल को कत्ल कर दिया जाता है। जब ये बात किले में मौजूद लोगों तक पहुंचती है तो वो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए अपने किले के दरवाजे खोल देते हैं। इसके बाद मुसलमान बहुत ज़्यादा पुरजोश होते हैं और वो मज़ीद आगे जाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन फिर एक मैसेंजर जो कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का, जो कि उस वक्त खलीफा दोम थे, उनका ख़त लेकर हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आता है। नाज़रीन कराम, ये ख़त में मुसलमानों के लिए पैगाम दिया जाता है कि मुसलमान अब मज़ीद किसी भी पेशकदमी से दरेक करेंगे, बल्कि वो अपने किले मजबूत करेंगे। इस ख़त की वजह यह थी कि क्योंकि हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में मुसलमान काफ़ी सारे इलाके तो फतह करते रहे, लेकिन वहाँ पर इस्लामी निज़ाम राइज करने में नाकाम रहे। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सियासी बसीरत रखते थे, इसलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह, जो कि उस वक्त आर्मी चीफ भी थे, उनको शाम का गवर्नर मुकर्रर कर दिया और तलकीन की कि यहाँ पर इस्लामी रवायात को नाफज किया जाए। हर मज़हब में लोगों को आज़ादी से अपनी मजहबी रसूमात अदा करने की इजाज़त हो। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु ने दमिश्क में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को गवर्नर मुकर्रर किया। इसके बाद मुसलमान वहाँ पर इस्लामी तालीमात नाफज करने में पेश आने लगे। नाज़रीन कराम, इस दौरान तकरीबन 1 साल का अरसा गुजर जाता है।
رومن امپائر جو کہ اس سے پہلے پرشین امپائر کی بہت سخت مخالف تھی، اس نے پہلی بار پرشین امپائر میں اپنا ایک میسنجر بھیجا۔ اس میسنجر نے جا کر رومن امپائر کے کنگ کا پیغام پرشین کنگ کو دیا۔ یہ 800 سال میں پہلی بار تھا کہ ایک رومن کنگ پرشین کنگ کے ساتھ دوستی چاہتا تھا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ہرکل نے اپنی پوتی کا رشتہ پرشین کنگ کے ساتھ کر دیا اور انہوں نے باقاعدہ یہ نہیں ہونے والی دوستی کو رشتہ داری میں بدل دیا۔ اب مسلمانوں کے لیے دو بڑی دنیا کی قوتیں یکجا ہو چکی تھیں اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہی تھیں۔ اس کے بعد رومن کنگ ہرکل نے انطاکیہ میں ایک میٹنگ بلائی جس میں پورے رومن کے جتنے بھی جرنیل تھے ان کو بلایا گیا، اور اس میٹنگ میں اس نے اپنے جرنیلوں سے سوال کیا کہ وہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان جو آسانی سے ہر جنگ جیت جاتے ہیں اور رومن جو کہ ہتھیاروں اور تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں وہ پھر بھی جنگ ہار جاتے۔ تو ان کو مشورہ دیا گیا کیونکہ مسلمان ہلکے ہتھیاروں سے لیس ہوتے ہیں تو ان کی پیش قدمی زیادہ تیزی سے ہو، جس کی وجہ سے وہ زیادہ جلدی سے سفر طے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمان جتھوں کی شکل میں حملہ کرتے ہیں، جیسے کہ آج کے دور میں گوریلا وارفیئر کہہ سکتے ہیں۔ اس میں دشمن فوج کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، رومن جو کہ ایک بڑی جنگ یعنی کہ کھلے میدانوں میں جنگ لڑنے کے عادی تھے، یہ گوریلا وارفیئر ایک عجیب سا معمہ تھا۔ تو ہرکل نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی جنگ لڑی جائے گی اور اس میں پورے ملک کی فوجیں شامل کی جائیں اور مسلمانوں کو یورپ کے قریب تو کیا شام سے بھی ختم کر دیا جائے گا اور شام میں اپنے علاقے واپس لے لیا جائے گا۔ ناظرین کرام، اس ساری بات سے حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ بھی باخبر تھے، تو انہوں نے خطرہ فوری طور پر بھانپ لیا۔ انہوں نے اپنے چند جرنیلوں کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا۔ ان سے مشورہ کرنے کے بعد چونکہ اماسا کے قلعہ تک مسلمانوں کے لیے خوراک اور باقی ساز و سامان لانا بہت مشکل تھا، اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ مسلمان بغیر کسی جنگ کے یہ قلعہ خالی کر دیں گے اور واپس دمشق، جہاں پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ گورنر ہیں، وہاں پر واپس چلے جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، اس کے بعد مسلمان وہاں سے جانے لگے۔ تو ناظرین کرام، اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ نے جاتے جاتے ایک ایسا کام کیا جو کہ رومنز کے بالکل وہم و گمان میں بھی نہیں۔ انہوں نے وہاں پر جمع کیے گئے ٹیکس اور محصولات کو واپس ان کے عوام کو لوٹانے کا کہا گیا۔ تو ناظرین کرام، یہ سارا ماجرا رومنز عوام کے لیے بہت حیران کن تھا۔ آج سے پہلے ان پر جو بھی حکمران آئے تھے، کبھی کسی نے ان کا ٹیکس ان کو واپس نہیں کیا، لیکن مسلمان ان کے لیے ایک عجیب قسم کا رویہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ اس کے بعد مسلمان فوجیں واپس دمشق چلی گئیں اور وہاں پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی فوج سے مل گئی۔ دمشق پہنچنے کے بعد مسلمان، جن کی کمانڈ حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ کر رہے تھے، ان کے پاس حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو کہ جارڈن قلعت تھے، ان کا پیغام آتا ہے۔ چونکہ مسلمان اماسا کا قلعہ خالی کر کے واپس آ چکے تھے، لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے اماسا کا قلعہ خالی کیا، اس کے بعد عیسائی لوگوں نے بغاوتیں شروع کر دی۔ ناظرین کرام، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ کو ایک پیغام بھیجا کہ دمشق کے آس پاس عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بغاوت کر رہے ہیں، جو کہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ مسلمانوں کے مقابلے میں رومن فوجیں تقریباً اکٹھی ہو چکی تھی اور مسلمانوں کی طرف پیش قدمی کر رہی تھی۔ اب جبکہ یہ تقریباً جنگی حالات بن چکے تھے، تو مسلمانوں کے لیے یہ بہت زیادہ پریشان کن بات تھی کہ پیچھے سے بغاوت بھی شروع ہو جائے۔ تو ناظرین کرام، حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ نے اپنے جرنیلوں کی ایک میٹنگ بلائی، جس میں یہ طے کیا گیا کہ چونکہ دمشق کے پیچھے سے بھی بغاوتیں سٹارٹ ہو رہی ہیں، تو اس کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو مطلع کیا جائے گا اور ان کا حکم آنے تک کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو ناظرین کرام، مسلمانوں کا ایک میسنجر پیغام لے کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، جہاں پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے وزراء سے مشورہ کیا۔ اس کے بعد یہ طے کیا گیا کہ مسلمان دمشق چھوڑ کر عرب کے قریب علاقوں میں آ جائیں۔
چونکہ اس طرح مسلمان عرب کی قریب سرحدوں میں ہوں گے اور مسلمان کو کسی بھی بغاوت کا خطرہ نہیں ہوگا۔ اس فیصلے کے بعد ایک میسنجر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا پیغام لے کر مسلمانوں کے ایک چیف حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے اور انہیں یہ پیغام بتایا جاتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس جارڈن میں دریائے یرموک کے قریب جمع ہوں گے۔ مسلمان دمشق کا علاقہ خالی کر دیتے ہیں اور واپس حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پر بھی مسلمانوں کی طرف سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے وہی اقدام اٹھایا۔ انہوں نے جتنا بھی ٹیکس اور محصولات اکٹھے کیے گئے تھے وہ واپس دمشق کی عوام کو لوٹا دیے۔ یہ بات رومن لوگوں کے لیے ایک حیران کن تھی کہ مسلمان جہاں سے بھی واپس جا رہے تھے وہ ان لوگوں کے محصولات واپس کرتے جا رہے تھے۔ ایون یہاں تک کہ ایک عیسائی شخص نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے مل کر کہا کہ اللہ تمہیں ہم پر دوبارہ غالب کرے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد مسلمان وہاں سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی طرف جانے لگے اور یہ فوجیں تقریباً جنگ یرموک کے کنارے کے قریب جمع ہوئی۔ یہاں پر مسلمانوں کی قیادت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کر رہے تھے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے ایک جرنیل کے طور پر کام کر رہے تھے۔ تو ناظرین کرام، مسلمان دریائے یرموک کے کنارے اکٹھے ہوئے۔ رومن کی طرف سے ووہان اپنی فوج کو لے کر سامنے آتا ہے، جو کہ ہرکل کا ایک بہت ہی قابل اعتبار کمانڈر ہوتا ہے۔ ادھر جب یہ بات مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پتہ چلتی ہے کہ رومنز تقریباً 2 لاکھ تک فوج لے کر مسلمانوں پر چڑھائی کے لیے آ رہے ہیں اور مقابلے میں مسلمانوں کے پاس تقریباً 26,000 سے لے کر 40,000 تک کی فوج ہے، تو ناظرین کرام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں ایک اجلاس بلاتے ہیں اور اس میں ایک فیصلہ کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف سے بھی لشکر بھیجا جائے گا۔ اس کے لیے ناظرین کرام تقریباً 1000 صحابہ کرام تیار ہو جاتے ہیں اور ان میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بھی شامل ہوتے ہیں، جو کہ اس وقت تقریباً 70 سال کی عمر کے ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مسلمان جو کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی کمانڈ میں ہوتے ہیں، ان کی طرف ایک اجلاس بلایا جاتا ہے۔ وہاں پر فیصلہ کیا جاتا ہے یہ 4 حصوں میں فوج بانٹی جائے گی۔ پہلا حصہ حضرت یزید بن ابو سفیان کے پاس ہوگا، جبکہ دوسرے کی کمانڈ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کریں گے۔ اس کے بعد شربیل رضی اللہ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، یہ 4 ٹکڑوں پر مشتمل فوج ہوگی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد رومن کی طرف سے ووہان ایک میسنجر مسلمانوں کے پاس بھیجتا ہے، جو کہ مسلمانوں کو آ کر کہتا ہے کہ نیگوشیشنز کے لیے ووہان کے پاس کل اپنا ایک جرنیل بھیجا جائے۔ سب لوگوں کے مشورے کے ساتھ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے مشورے کے بعد تو یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی کریں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہاں جاتے ہیں تو وہاں پر اپنے بادشاہ ہرقل کی تعریفیں کرتا ہے۔ ناظرین کرام، وہ اپنی فوجوں کو کچھ اس طریقے سے سیٹ کرتے ہیں کہ آنے والے شخص پر روب ڈالا جائے، لیکن ناظرین کرام، وہ کس پر روب ڈال رہے ہیں؟ سیف اللہ کی تلوار پر۔ جب یہ بات ختم ہوتی ہے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہاں پر فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ ہمارا خلیفہ عام شخص ہے، اس کو کسی بھی بادشاہت کی کوئی لالچ نہیں ہے۔ جس دن اس کے دل میں ذرا برابر بھی بادشاہت کی لالچ آئی، اس دن ہم اس کو خلیفہ کے عہدے سے برطرف کر دیں گے۔ اس کے علاوہ ان کا اپنا بیٹا ایک عام سپاہی کے طور پر جنگ میں شریک ہے۔ ہمارے بادشاہ کو بالکل کسی قسم کی کوئی لالچ نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اس دوران رومنز نے جو اپنی شرائطیں رکھی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وہ ساری شرائطیں رد کر دی اور واپس اپنے کیمپ میں لوٹ آئے۔ اس کے بعد باقاعدہ طور پر جنگ کی تیاری شروع کر دی گئی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد جب دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو پہلے ہی دن حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ایک فیصلہ کرتے ہیں۔ اس دن یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اپنی پوزیشن چھوڑ کر واپس
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو آرمی چیف نامزد کر دیا۔ اس سے یہ ہوتا ہے چونکہ دشمنوں کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بہادری کے بارے میں بہت زیادہ علم تھا، اور وہ جانتے تھے کہ وہ جرنیل ہیں جو آج تک کوئی بھی جنگ نہیں ہارے ہوئے، اور ان کو آرمی چیف لگانے کا مطلب یہ تھا کہ پوری جنگی حکمت عملی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اپنی پوزیشن چھوڑتے ہیں اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی پوزیشن پر پہنچ جاتے ہیں، جو کہ ایک عام جرنیل کی پوزیشن تھی۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آرمی چیف کی پوزیشن پر آ جاتے ہیں۔ رومنز چونکہ ان کو آپ کو جیسے پچھلی ایپیسوڈ میں بتایا ہے، پرشینز نے وعدہ کیا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف وہ اپنی فوج لے کے آئیں گے، تو رومنز کا جرنیل وہاں اس چیز کا انتظار کر رہا تھا۔ اس ساری بات کا علم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھی تھا، تو انہوں نے اپنا ایک پیغام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ بات طے کی کہ جیسے بھی ہو پرشینز کے ساتھ نیگوشیشنز کی جائیں گی، ان کے ساتھ جنگ نہیں کی جائے گی، اس سے مسلمانوں کے لیے کافی لمبا ٹائم مل جائے گا۔ تو ناظرین کرام، تیسرے دن وہان نے یکدم مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان جو کہ اس حملے کے لیے تیار تھے، انہوں نے خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن کوئی اتنا بڑا نہ تو رومنز کی طرف سے نقصان ہوا اور نہ ہی مسلمانوں کا اتنا بڑا نقصان ہوا۔ رومنز واپس اپنے کیمپوں میں چلے گئے اور مسلمان واپس اپنے کیمپ میں آ گئے۔ چوتھے دن صبح فجر کے وقت رومنز نے یکدم سے مسلمانوں پر حملہ کیا، چونکہ وہ جانتے تھے کہ مسلمان نماز میں مصروف ہوں گے، تو انہوں نے صبح صبح مسلمانوں پر حملہ کیا۔ لیکن جہاں پر بات کی جائے ارتداد کی، تو رومنز کے پاس مقابلے کے لیے بہت زیادہ فوج۔ اس دوران انہوں نے مسلمانوں کی دائیں طرف والی عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پر حملہ کیا اور ان کو پیچھے دھکیلتے ہوئے تقریباً ان کے مرکزی کیمپوں تک لے گئے۔ ناظرین کرام، اس دوران کچھ ایسا ہوا جو کہ رومنز کو گمان میں بھی نہیں تھا۔ مسلمانوں کی طرف سے عورتیں جو کہ کیمپوں میں موجود تھیں، وہ باہر آئیں اور آ کر مسلمانوں پر ہی پتھراؤ کرنا شروع کر دیا اور ساتھ میں نغمے گانے شروع کر دیے۔ اس کے بعد مسلمانوں پر یہ فرق پڑا کہ مسلمان جہاں تھے وہیں پر ہی رک گئے اور انہوں نے حملہ تھوڑا تیز کر دیا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو کہ مسلمانوں کی بیک پر موجود تھے، انہوں نے اپنے دستے کا رخ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی طرف کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی مسلمان دوبارہ اپنی لائنوں میں واپس آ گئے اور رومنز کو دھکیلتے ہوئے واپس جنگ کے میدان میں لے گئے۔ اس کے بعد سورج غروب ہوتا ہے اور رومن فوجیں واپس اپنے کیمپوں میں چلی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کی طرف چونکہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، لیکن رومنز کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو کچھ نقصان ہوا۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ ایک پہلا رومن جو کہ اس جنگ میں مسلمان ہوا تھا، جس کا نام جارج تھا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں نے شہداء میں اکرمہ بن ابو جہل کو بھی پایا۔ جی ناظرین کرام، یہ وہی اکرمہ بن ابو جہل تھے جو کہ ابو جہل کے بیٹے، جس نے مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف کھلے عام بغاوت، یہ اسی کا بیٹا تھا جو کہ جنگ یرموک میں شہید ہوا۔ چوتھے دن بددستور مسلمان اپنی لائنوں میں موجود تھے اور رومنز نے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ آج کے دن انہوں نے مسلمانوں کی بائیں ٹکڑی، جس کے یزید بن ابو سفیان کمانڈ کر رہے تھے، اس کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کیمپوں تک لے گئے اور سیم دوسرے دن بھی وہی ری ایکشن آئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے دستے کے ساتھ واپس پہنچے اور رومنز کو پیچھے دھکیل دیا۔ ناظرین کرام، جیسے ہی رومنز نے مسلمانوں کی طرف پیش قدمی کی، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ آگے بڑھ کر رومنز پہ حملہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی طرف سے رومنز پر حملہ کیا، لیکن چونکہ تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے رومنز کو مسلمانوں پر کافی حد تک سبقت تھی، تو اس میں مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ مسلمانوں کے بہت سارے شہید ہوئے اور تقریباً 700 کے قریب شخص ایسے تھے جو کہ صرف آنکھوں میں تیر لگنے کی وجہ سے معذور ہو گئے تھے۔ مسلمانوں کے لیے یہ بھاری نقصان تھا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد مسلمان واپس اپنے کیمپوں میں آئے اور اس کے بعد مسلمانوں کی ایک میٹنگ بلائی گئی، جس میں اگلے دن کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنا پلان پیش کیا۔ دوسری طرف وہاں
جو کہ رومنز کی کمانڈ کر رہا تھا، ان کے بھی بہت سارے لوگ مارے جا چکے، لیکن جنگ بے نتیجہ تھی۔ رومنز کو اپنی تعداد میں زیادہ ہونے کی برتری تو حاصل تھی، لیکن وہ اس طرح سے مسلمانوں کو ہرانے میں ناکام ہو رہے تھے۔ تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ مسلمانوں کے ساتھ نیگوشیشنز کے ذریعے بات ختم کی جائے۔ انہوں نے اپنا ایک میسنجر مسلمانوں کے کیمپوں میں بھیجا اور مسلمانوں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھجوایا گیا کہ وہاں جو کہ رومنز کا جنرل تھا، وہ چاہتا تھا کہ یہ جنگ جیسی ہے یہیں پر ختم کی جائے، مسلمان واپس اپنے علاقوں میں چلے جائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہ بات یہیں پر ختم کر دی اور ان کو صاف طور پر انکار کر دی۔ تو ناظرین کرام، اس دن کوئی جنگ نہ ہوئی، لیکن اس سے اگلے دن ووہان کی فوج میں ایک عجیب واقعہ پیش آئے۔ ووہان کی فوج میں سے ایک نوجوان سپاہی آ گیا ہے اور آ کر مسلمانوں کے جرنیلوں کو للکارا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا تو وہ اس نوجوان سپاہی سے لڑنے کے لیے سامنے آئے، لیکن فوراً حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے انہیں روکا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دشمن کی صفوں میں سے کوئی آ کر مسلمانوں کے جرنیلوں کو للکارے اور ہم ایسے پیچھے کھڑے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اس شخص جس کا نام گریگری تھا، اس کے درمیان لڑائی شروع ہوئی۔ گریگری نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ پر باقاعدہ حملے کیے، لیکن حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہر طرح کے حملوں سے بچتے رہے۔ اس کے بعد کافی دیر لڑائی ہوتی رہی اور گریگری واپس اپنی صفوں کی طرف چلنا شروع ہو گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اس پر حملہ کیا، لیکن عین حملے کے ٹائم پر گریگری پیچھے ہٹا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا۔ آخری موقع پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اس کو ڈوج کیا اور اس کا سر قلم کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کی صفوں میں اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوئے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ رومنز پر چڑھائی کر دیں، اور باقاعدہ طور پر پہلی دفعہ مسلمانوں نے اس جنگ میں رومنز پر حملہ کیا۔ رومنز چونکہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، وہ مسلمانوں کے اس حملے سے باخبر بھی تھے، اس حملے سے بچنے کے لیے طاقت بھی حاصل تھی۔ ووہان مسلمانوں کی اس حالت کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا کہ مسلمان جو کہ حملے کے لیے آئے تھے اور اب ایک موقع پر لگ رہا تھا کہ وہ پسپا ہو رہے ہیں، مسلمان یہ جنگ ہار رہے ہیں۔ لیکن پھر یک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے گھوڑے کو جنگ میں دائیں طرف بھگانا شروع کر دیا اور بالکل ووہان کی فوج کے رائٹ سائڈ پر آ گئے۔ ووہان یہ دیکھ رہا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اکیلے کہاں پر بھاگ رہے ہیں، لیکن پھر ناظرین کرام، رومنز کے لیے ایک حیران کن واقعہ پیش آیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسے ہی رومنز کے دائیں طرف پہنچے، وہاں سے مسلمانوں کے 8000 گھڑ سوار نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جوائن کیا اور رومنز پر دائیں طرف سے حملہ کر دیا۔ رومنز کے لیے یہ حملہ اتنا خطرناک تھا کہ وہ مسلمانوں کی طرف سے پیچھے دھکیلے جانے لگے۔ مسلمانوں نے باقاعدہ ان پر چڑھائی شروع کر دی اور ان کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ رومنز اب اس جنگ سے بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ تقریباً رومنز کے پچھلی طرف آ چکے تھے اور ان کو ایک گھیرے میں لے کے آ چکے۔ رومنز کے بائیں طرف چونکہ پل تھا اور انہوں نے پل کراس کرنا تھا، تو رومنز نے پل کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ لیکن ناظرین کرام، پل پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے رات کو ہی ایک ٹکڑی مقرر کی ہوئی تھی جس نے پل کا راستہ بند کر دیا، چونکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ رومنز بھاگنے کے لیے پل کا راستہ اختیار کرے گی اور وہ رومنز کو جنگ کے میدان سے بھاگنے بھی نہیں دینا چاہتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی مسلمانوں نے رومنز کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ رومنز کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ان کے ساتھ کیسے یہ سب کچھ ہو گیا، ان کی فوج ختم ہوتی جا رہی۔ یہ دیکھتے ہوئے ووہان نے وہاں سے نکلنے میں عافیت جانی، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پل پر پہنچتے ہوئے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ ووہان کدھر ہے، اور انہیں بتایا گیا کہ وہ یہاں سے بھاگ رہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خود ووہان کے پیچھے نکل گئے اور کچھ ہی راستے پر جا کر ووہان کو قتل کر دیا۔ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم جنگ تھی۔
नाज़रीन इकराम, इसके बाद रोमन्स बिल्कुल ही तहस नहस हो चुके। मुसलमान जो कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की क़यादत में थे, वो ये जंग जीत चुके थे और अल्लाह ताला के आगे सजदा शुक्र में गिर चुके थे। मुसलमानों के लिए ये बहुत बड़ा मौका था। उन्होंने अपने से कई गुना बड़ी फौज को शिकस्त दी। ये बात जब मदीना मुनव्वरा में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुंची तो नाज़रीन कराम इमेजिन कीजिए कि वो क्या मंजर होगा। इसके बाद हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु वापस आर्मी चीफ की पोजीशन पर आए और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु दमिश्क के गवर्नर ठहराए गए। तो नाज़रीन कराम, उम्मीद है आपको हमारी आज की काविश पसंद आई होगी। अभी के लिए इजाज़त दें। थैंक यू।